सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान होगा शिर्क। शिर्क पर ये मेरी तीसरी और आखिरी क्लिप होगी। शिर्क जो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा गुनाह कोई है ही नहीं। यानी शिर्क गुनाह अकबर है, सबसे बड़ा गुनाह। आइए इस ज़मन में मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की वो तमाम आयत पेश कर दूं जो अल्लाह ताला ने शिर्क के मुतालिक कुरान मजीद में बयान की है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा नंबर 39, सूरा ज़ुमर, आयत नंबर 3 और 4। खबरदार, दीन खालिस अल्लाह का हक है। रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं और अपने इस काम की वजह ये बयान करते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी बात पहुंचा दे। देखिए, ये बातें आज हम अपने सामने देखते हैं। गैर मुस्लिम भी मूर्ति पूजा जब भी करते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि ये ईश्वर तक हमारी बात पहुंचाने वाले हैं। और मुसलमान भी गैरों के आगे जब झुकते हैं अल्लाह के अलावा, तो उनका कहना भी यही होता है कि हम इनको खुदा नहीं समझते, बल्कि ये लोग खुदा तक हमारी बात पहुंचाने वाले हैं। अब अल्लाह क्या कहता है, आइए देखते हैं। अल्लाह यकीनन उनके दरमियान उन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा हो और जो हक का इनकार करने वाला हो। अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता बना लेता। पाक है वो अल्लाह इस बात से कि कोई उसका बेटा हो। वो अकेला है और वो सब पर गालिब है। सूरा नंबर 39, सूरा ज़ुमर, आयत नंबर 11 और 15, 11 से 15। ऐ नबी, इनसे कहो, मुझे हुक्म दिया गया है कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसी अल्लाह की बंदगी करूं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं खुद मुस्लिम बनूं। कहो, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बहुत बड़े दिन के अजाब का खौफ है। देखिए, ये नबी कह रहे हैं कि नबी को अल्लाह का खौफ है और हमें अल्लाह का खौफ नहीं आ रहा है। कह दो कि मैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसी की बंदगी करूंगा। तुम उसके सिवा जिस की बंदगी करना चाहो करते रहो। कहो, असल दीवालिये तो वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के रोज़ अपने आप को और अपने अहल अयाल को घाटे में डाल दिया। खूब सुन रखो, यही खुला दीवालापन है। यही लोग दिवालिये हो जाएंगे उस वक्त क़यामत के दिन, जिन्होंने अपने आप को भी नुकसान में डाल दिया और अपने परिवार वालों को भी, अपने ख़ानदान वालों को भी ये कहकर कि इनकी पूजा करो, इनकी इबादत करो, ये लोग हमारी बात अल्लाह तक पहुंचाने वाले हैं, ईश्वर तक पहुंचाने वाले हैं। उन लोगों पर आग की छतरियां ऊपर से भी छाई हुई होगी और नीचे से भी। ये वो अंजाम है
جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، پس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو۔ دیکھیے اللہ کتنے پیار بھرے الفاظ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو۔ جو کوئی یہاں پر اس دنیا میں شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ غیر ایمان والا ہو۔ سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 29۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے بد اخلاق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ نمبر 40 سورہ مومن آیت نمبر 60۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جن دوسروں کو پکارتے ہو اس کو نہ پکارو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سورہ نمبر 40 سورہ مومن آیت نمبر 66۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آ چکی ہیں، یعنی رب کی طرف سے اللہ کا قرآن آ چکا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ دیکھیے یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دوسرے ہستیوں کی میں عبادت نہ کروں، میں صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کروں جس طرح اس نبی کو حکم دیا گیا تھا۔ یہی حکم آپ کے اور ہمارے سب کے لیے۔ سورہ نمبر 40 سورہ مومن آیت نمبر 70 and 73، 70 سے 73۔ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی۔ یہاں ساری کتابوں سے مراد وہی اللہ کا فرمان، وہی اللہ کی کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے نام سے دی گئی تھی، وہی کتاب دوسرے رسولوں کو الگ الگ نام سے دی گئی تھی، اس جیسے کہ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ یہ اس وقت کے کتابوں کے نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو دی گئی تھی، مگر وہ کتاب وہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے نام سے دی گئی ہے۔ جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گے جن سے پکڑ کر انہیں کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچا جائے گا، اور پھر انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے؟ اس میں وہ تمام لوگ آ جائیں گے، وہ مسلمان بھی اور وہ غیر مسلم بھی، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا سمجھ بیٹھے تھے اور دوسروں کو خدا سمجھ کر پکارا کرتے تھے۔ سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 81 and 84۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک
ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، انہیں اپنے جھوٹے خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں پڑے رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک خدا آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی، اور وہی حکیم اور علیم ہے۔ سورہ نمبر 43، سورہ زخرف، آیت نمبر 86۔ اس خدا کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی گواہی دے۔ دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کو یہ لوگ خدا سمجھ کر پکار رہے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، کسی کی شفاعت وہ لوگ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ ان کو حکم دے۔ سورہ نمبر 48، سورہ فتح، آیت نمبر 6۔ اللہ ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے گا جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیرے میں وہ خود ہی آ گئے۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نمبر 50، سورہ قاف، آیت نمبر 24 and 26۔ حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکر ہٹ دھرم کو۔ کن کن لوگوں کو یہاں پہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ نمبر 1، ہر بڑے ناشکر اور ہٹ دھرم کو۔ ہر دھرمی غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، یہ ہر دھرمی ایمان والا بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، جو بھلائی سے روکنے والا ہو۔ بھلائی سے روکنے والا ایمان والا بھی ہو سکتا ہے، غیر ایمان والا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، جو حد سے بڑھنے والا ہو، جو شک کرنے والا ہو۔ نمبر 4، جو شک کرنے والا ہو۔ نمبر 5، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرا لیا ہو، اسے جہنم کے سخت عذاب میں ڈال دو۔ دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ 5 کیٹیگری کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی کیٹیگری یہ بیان نہیں کی ہے کہ ایمان والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہاں پہ جو بھی یہ کام کرے گا، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ غیر ایمان والا ہو، اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ سورہ نمبر 52، سورہ طور، آیت نمبر 43۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ کرنے والے ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں اور غیر ایمان والے بھی۔ سورہ نمبر 53، سورہ نجم، آیت نمبر 19 to 23۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی لات اور عزا اور تیسری دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پہ لات، عزا اور منات یہ 3 دیویوں کے نام ہے۔ اس زمانے میں عرب میں ان دیویوں کو پوجا جاتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی سند نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نام تم نے خود رکھ لیے ہے، یہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ نازل نہیں کیا ہے۔
ایسے لوگ صرف اور صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ سورہ نمبر 53 سورہ نجم آیت نمبر 27 اینڈ 28۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہم و گمان حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی، یعنی دشمنی ہو گئی اور بیر پڑ گیا، جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے الگ ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا۔ سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں، عہد نمبر 1 کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے گی، نمبر 2 چوری نہ کرے گی، نمبر 3 زنا نہ کرے گی، نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہ کرے گی، نمبر 5 اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائے گی، نمبر 6 اور کسی حکم میں تمہاری نافرمانی نہ کرے گی۔ تو اے نبی ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نمبر 71 سورہ نوح آیت نمبر 23-28۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے ان معبودوں کو اور نہ چھوڑو ودہ کو۔ ودہ یہاں پہ ایک دیوی کا نام ہے جسے شاید یہاں ہندوستان میں لوگ واسودیو کہتے ہیں، اور سوا کو جسے ہندوستان میں لوگ شیوا کہتے ہیں، اور نہ یغوس کو جسے انڈیا میں لوگ یگنیش کہتے ہیں، اور یعوق کو جسے انڈیا میں لوگ یگیش کہتے ہیں، اور نصر کو جسے انڈیا میں لوگ نکشتر کہتے ہیں۔ یہ تمام دیوی دیوتاؤں کے نام ہے۔ یہاں نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جن دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے یہ ان لوگوں کے نام ہے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور اے اللہ تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح نے کہا، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے دوسرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت منکر حق ہی ہوگا۔ اے میرے رب،
مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورہ نمبر 72، سورہ جن، آیت نمبر 1 اور 4۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ان جنہوں نے اس قرآن پر ایمان لایا تھا، یہ ان آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تو انسان ہو، ان جنوں کی طرح آپ بھی اسی اللہ پر ایمان لائیے اور اس شرک کو ترک کر دیجئے گا، شرک کو چھوڑ دیجئے گا۔ سورہ نمبر 72، سورہ جن، آیت نمبر 18 to 20۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ وہ تمام آیتیں تھیں، والیوم 1، والیوم 2 اور والیوم 3، شرک کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ میں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ ان تمام آیتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ کوئی آیت مجھ سے چھوٹ گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور میں آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ اور یہ التجا کرتا ہوں کہ اگر اپنی آخرت کوئی بھلائی سے چاہتا ہے، کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، تو وہ شرک کو ترک کر دے، اور شرک جس نے بھی کیا ہوگا تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے اسی دنیا میں معافی تلافی کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے شرک ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ میں آئندہ شرک نہیں کروں گا، اور صرف تجھے ہی اپنا مالک اور تجھے ہی اپنا رب سمجھوں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔